आबदी विजन 2050 के साथ ला रही हूँ एक नया प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हक सच के साथ। हक सच के साथ मैं सायरा आबदी, खालिक जो मालिक के बरहक है, उसको जिद है कि सच सबके सामने लाए। इसी कोशिश को मैं कायम टीवी के जरिए आप लोगों के सामने लेकर एक छोटी सी खिदमत पेश कर रही हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उनका नाम मौलाना शहरियार आबदी है। आप सबके जाने माने आलिम, जिनका अंदाज बहुत मुदल्लिल तरीके से गुफ्तगू करना है। अपने प्रोग्राम में हम इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आगा, कैसे मिजाज हैं आपके? अज़ादारी के अय्याम चल रहे हैं। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आपने कि ये वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, बल्कि हम जी सबको आगा, तौफीक फरमाए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। आगा, मेरा पहला सवाल ये है कि अय्याम अज़ादारी चल रहे हैं। अज़ादारी अपने पूरे जोरों शोर के साथ माशाल्लाह से पाकिस्तान, कनाडा, यूरोप और जितने भी बद्र आजम है, तकरीबन अब तो नाम हुसैन लेने वाले हर जगह फैले हुए हैं। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अज़ादारी की ये रस्म किस तरह की रस्मात की इब्तिदा कैसे हुई? अज़ादारी के मायने क्या है? पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लना अदाअहुम। देखिए, अज़ादारी की एक तो डिक्शनरी के एतबार से लुग़वी माना है यानी गम मनाना, लेकिन इस्तिलाही एतबार से इसके माना है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मसाइब को कि जो उन पर ढाए गए, उनको याद रखना और दुनिया की तवज्जो उन मसाइब की जानिब दिलाना। और खुसूसन इसमें अज़ादारी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरीके से लफ्ज़ मजलिस जो बैठने की जगह जिसके माना किए जा सकते हैं, लेकिन जब कहा जाता है मजलिस जर्नली तो उससे मुराद ये ली जाती है यानी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनमें भी खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को जहाँ पर बयान किया जाए और लोग जमा हों। इसकी इब्तिदा बिला शक अगर देखा जाए तो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले ही हो चुकी थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो कहा जा सकता है कि पहली मजलिस कि जिसमें मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान हुए, वो विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद बपा हुई, और वो मसाइब बयान किए जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और जो पहले ज़ाकिर थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और बाद में वही मसाइब के जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किए गए जनाब जिब्राइल के ज़रिए से, उन्हीं मसाइब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम मसाइब को सुनने वालों में से थे। फिर तदरीजन ये मसाइब मुख्तलिफ मलाइका के ज़रिए से बार बार बयान होते थे, कि जिनमें से एक अहम तरीन वाक़या जो कुतुब शिया और सुन्नी में बयान हुआ और जनाब हज़रत उम्मे सलमा और जनाब इब्न अब्बास दोनों से नक़ल हुआ, और वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आराम फरमा रहे थे और उन्होंने गिरिया शुरू किया, और जब वजह पूछी जनाब हज़रत उम्मे सलमा सलाम अलैहा ने, और बाज़ जगह बयान हुआ कि आप आराम फरमा रहे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पहुँच गए, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया, जिस पे जनाब हज़रत उम्मे सलमा ने सवाल किया, तो आपने फरमाया कि मुख्तलिफ मलाइका का नुज़ूल होता है और हुसैन के मसाइब को बयान करते हैं, और इस वक्त एक मलक का नुज़ूल हुआ कि जिसने मुझे हुसैन की जहाँ पर उन्हें शहीद किया जाएगा उस जगह की मुझे मट्टी दी है,
اور وہ مٹی ایک شیشی میں تھی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی جناب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو دے دی، اور فرمایا کہ جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ عصر عاشور جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر میں خاک ہے، گریہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین قتل کر دیا گیا۔ جناب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس صندوق کی جانب دوڑ کے گئیں، اور وہاں پر کیا دیکھتی ہیں کہ وہ شیشی کی جس میں کل تک خاک تھی وہ خاک اب خون میں بدل چکی ہے۔ تو یہاں سے بڑی تیزی سے ہم عرض کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور مولا امیر المومنین جناب سیدہ علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اور ان کی شہادت ہوتے بھی ہوئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سر میں خاک تھی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی اس کام کو انجام دیا اور شہادت کے بعد بھی انجام دیا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اس دنیا میں بھی بظاہر اپنی زندگی میں انجام دیا، اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس سنت کو انجام دیا۔ واقعہ کربلا کے یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے فوراً بعد ہی عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور باقی بیویوں نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو گریہ کیا وہی عزاداری تھی۔ بعد میں تدریجاً شہر بشہر کی عزاداری ہوئی اور خطبوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور کہا جا سکتا ہے کہ وہی خطبے ایک طرح کی مجالس تھے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان۔ اب ایک ہے اور وہ ہے تبرکات کے حوالے سے یا بعض رسوم کے حوالے سے، جیسے آپ نے رسم کے بارے میں فرمایا، تو یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح سے حج 3 ہستیوں کی یاد کو تازہ رکھنے کی جانب اس میں زیادہ توجہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، تو عزاداری میں بھی کچھ چیزیں خالصتاً عزا کے لیے ہیں اور رونے کے لیے ہیں، لیکن جو رسوم ہیں اکثر وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اس شہادت رکھنے کے لیے ہیں، اور لوگوں کی اس مظلومیت کی جانب توجہ دلانے کے لیے۔ مثال کے طور پر جب جھولا حضرت علی اصغر علیہ السلام کا بنایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو، کسی بھی میٹل کا ہو، تو وہاں پر موضوع سائز یا میٹل یا ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے کہ توجہ دلائی جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے 50 سال گئے ہوئے تو نوبت یہاں تک آئی کہ ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا اور شہر بشہر پھرایا گیا، ان کے نواسے کو قتل کر کے سر نوک نیزہ پہ بلند کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ البتہ مصائب امام حسین کا دار و مدار باقی مصائب معصومین پر ہے، یعنی بعد اشرف الانبیاء جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، مولا امیر المومنین کی مظلومیت ہے، شہادت ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، مظلومیت ہے، ان کے جسم اثر پہ پھر تیر چلائے گئے۔ تو رسوم کا تعلق جو ہے اس بات کو ہمیں واضح کرنا چاہیے مومنین کے لیے بھی کہ واقع کربلا کی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہے اور بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہوا تھا، اور ان رسوم کی جو ناصبی اور دشمن اہل بیت اور دشمن شیعہ مخالفت کرتے ہیں وہ کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس عزاداری کے ذریعے، ان رسوم کے ذریعے سے امام حسین کا ذکر باقی ہے، اور قاتلان امام حسین کے چہرے سے نقاب ہٹائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ حملے کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، کیونکہ وہ دشمنان اہل بیت اور قاتلین اہل بیت کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ عزاداری ان قاتلوں کے کریہ المنظر چہرے سے نقاب ہٹانے
سبب ہے۔ اچھا، میں آپ کو کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان، انڈیا یا کسی بھی ملک میں جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کی پکچر سر عام نظر آتی ہے، یا تو کرنسی پہ نظر آتی ہے، آفیسز میں نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وہ پکچر جو ہے سیمبل ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے۔ تو حسین و منی و انا من الحسین کی تصویر کہیں عزاداری تو نہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ کون سی قربانی دی گئی اور اسلام دوبارہ زندہ ہوتا ہوا جی نظر آتا ہے؟ بالکل یہی ہے، کیونکہ اسلام ختم ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا، بلکہ یہ زیادہ کہنا مناسب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کے قول کو حجر اور ہذیان اور بکواس کہا ایک شخص نے اور اس کے پورے گروپ نے، اور یہیں سے توہین رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہیں سے اہل بیت کے مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ جناب سیدہ کی شہادت، امام مولا امیر المؤمنین کی شہادت، امام حسن کی شہادت، اور پھر نتیجتاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور باقی اہل بیت کی مظلومیت کا سلسلہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، اگر پوچھنا چاہوں گی کہ ہر بر صغیر میں یا ہر ملک میں اپنے کلچر کے اکارڈنگ جو ہے عزاداری منائی جاتی ہے، تو اب جیسے کہ ابتدا میں آپ نے کہی عزا کے معنی ہی سوگ منانا ہے، اب ہر انسان اپنے طریقے سے سوگ مناتا ہے، تو کیا ایک پارٹیکولر وے ہونا چاہیے سوگ منانے کا، یا جو انسان جس طرح بھی جا رہا ہے اس طریقے سے منانا چاہیے؟ اس کو آپ کوئی کلیے کے حساب سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ پیغام جو ہے دنیا میں آپ کی آواز سے پھیلے۔ جی، ہر جگہ کی مختلف رسوم ہیں، اور دین نے بھی رسوم کا انکار نہیں کیا۔ تو ادیان میں یا بالفاظ دیگر خصوصاً اسلام میں ایک ہے موضوع اصول دین کا، یعنی دین کے عقائد، ایک ہے فروع دین یعنی پریکٹیکل لاز، اور تیسری چیز ہے اخلاقیات، اور چوتھی چیز ہے رسوم۔ اگر یہ رسوم اسلام سے ٹکرا نہ رہی ہوں تو ان کو انجام دینے میں حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وائٹ ہو دلہن کا وہ بھی صحیح ہے، ریڈ ہو وہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریڈ کیونکہ انڈیا کا ہے تو غلط ہے۔ ہاں، اگر اس میں بے پردگی ہوگی تو کہا جائے گا یہ کام غلط ہے۔ تو بہت ساری رسم و رسوم کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اب ایک اور چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اسلام میں نہ کوئی غذا ہے، کوئی اسلامی فوڈ نہیں ہے، بلکہ فوڈ کی شرائط ہیں۔ کوئی اسلامی ڈریس نہیں ہے بلکہ ڈریس کی شرائط ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام نے بتایا ہو کہ ایسا ڈریس پہنے، اور اسی طریقے سے یعنی ڈریس کی شرائط ہیں کہ اس قسم کا ڈریس ہو۔ مثال کے طور پہ مردوں کا ڈریس جو ہے وہ چاندی کا نہ ہو، اس میں سونا نہ ہو، سوری مردوں کے لیے ہے کہ جی ڈریس ان کا ریشم کا نہ ہو اور اس میں سونا نہ ہو، اور جسے میں اس حد تک چھپایا جائے مردوں کے لیے، اس حد تک چھپایا جائے خواتین کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کوئی ڈریس خاص کلر کا ہو یا خاص اس کا اسٹائل ہو۔ تو اسلامک ڈریس نہیں ہے بلکہ اسلامک ڈریس کی شرائط ہیں۔ اسلامک فوڈ نہیں ہے بلکہ اسلامک فوڈ کی شرائط ہیں۔ اسلامک کنسٹرکشن نہیں ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے اسلامک کنسٹرکشن، بلکہ کنسٹرکشن کی شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی رسوم، وہ تمام رسوم کہ جو اسلام سے نہ ٹکرا رہی ہوں وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ اب ایک جملہ ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو انتہائی جہالت کا جملہ ہے، کیا ان رسوم کو ائمہ نے انجام دیا؟ تو یہ جو سوال ہے یہ سوال ہی وہابی نقطہ نگاہ سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حرام کے لیے دلیل چاہیے، واجب اگر کوئی کہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، لیکن مباح کے لیے اور حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام کیونکہ ائمہ نے نہیں کیا تو بس جائز نہیں ہے، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔
اسی وجہ سے ہمارے مراج اعظام سے جب بھی سوال ہوا کیا ہم عزاداری میں فلانا کام کر سکتے ہیں، تو ان کا جواب ہمیشہ مراج اعظام کا یہی آیا کہ اگر اس کام سے حزن و ملال میں اضافہ ہوتا ہے یا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اجاگر ہوتی ہے یا واقع کربلا سے ریلیٹڈ کسی واقع کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے لوگوں کی اور اس کو چھپنے نہیں دیا جاتا، تو بس یہ کام صحیح ہے۔ یہ ہے اصل میں۔ اچھا، میں ایک اور چیز اپنے پروگرام میں شامل کروں گی۔ اگر یہ پوچھنا میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے اگر کسی خطے میں ایک خاتون یا ایک مرد حضرات، میں کوریا کی اگزامپل دیتی ہوں، یا ایسی ہی کوریا جیسے کنٹریز ہے کہ وہاں عزاداری نہیں ہوتی، تو اب جس طریقے سے ہمارے یہاں زوم پہ مجالس کرنے کا سلسلہ کی ابتدا ہو گئی ہے، تو زوم پہ جب ہم مجلس کرتے ہیں تو اس کا تقدس بھی بالکل عین اسی تقدس کی طرح، یعنی اسی عزاداری کی طرح ہوگا، ورچوئل عزاداری اور جو ریئل میں جو ہمارے گھر میں فرش عزا بچتی ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، رسم کے لحاظ سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی کتنی مارجن ہے، کیا نہیں ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نہیں پتا، وہ دیکھیں مائیں مجالس کر رہی ہیں ورچولی، لیکن بچے اس کو ایک مووی کی طرح بھی دے سکتے ہیں، تو کیا یہ کہاں تک کا مارجن ہے؟ مجھے صرف اتنی بتائیے، اس کی اجازت بتائیے۔ دیکھیں، پہلے مرحلے میں ہمیں توجہ دلانی ہے کہ فزیکلی مجالس میں شریک ہونا بلا شک ہر اعتبار سے بہتر ہے، لیکن اگر کچھ مشکلات ہوں جیسے کہ کوئی وائرس وغیرہ چل رہا ہو، جیسے کہ اب یہ جو ورچوئل مجالس کا سلسلہ کرونا کے زمانے میں ہی ہوا، تو یہ ایک مجبوری کی صورت میں ہے، اور جب اس صورت میں ہو تو اس دوران بھی اس کا وہی احترام کرنا چاہیے اور وہی برکات حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر مجلس ہو رہی ہے تو جو ہم ادب کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر یعنی فزیکل ہم وہاں ہیں، لیکن اگر کہیں مجلس اور ہو رہی ہے اور ہم اس میں شریک ہیں اس اعتبار سے کہ وہ چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی بتانا چاہیے، خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک ادب اور قاعدے ہی سے بیٹھیں، اور یہ کیفیت ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور باقی ائمہ کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ احترام باقی رہے گا جتنا، جس چیز کا بھی اتنا بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک آخری سوال میں شامل کروں گی آغا، شاید پاکستان کے ان حالات سے آپ واقف ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے وکٹم سیلاب کے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کیا کیا تباہیاں ہو چکی ہیں۔ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عزاداروں کو، حسینیوں کو، کہ حسین نے انسانیت کی بقا کا ہمیشہ درس دیا ہے، تو آپ کیا میسج دیں گے اس حوالے سے، کس طرح سے عزاداری کریں اور کس طرح لوگوں کی مدد کریں؟ یہ آپ کا ایک آخری پیغام میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گی تاکہ آپ کی آواز قائم ٹی وی کی آواز بن کے دور دور تک جائے۔ دیکھیں، اس موضوع کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام زیادہ سے زیادہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر تبرک کو تقسیم کیا جاتا ہے پکا کے یا مختلف طریقوں سے، اور اس دور میں مجالس کو بلا شک منعقد کیا جائے، اور تبرک کے طور پر جو سلاب زدگان ہیں، اور ریگارڈلیس وہ کسی بھی دین و مذہب کے ہوں، ان کی خدمت کی جائے اور ان تک چیزوں کو بھیجا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ مراج اعظام نے بھی اجازہ خمس دیا ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی صاحب نے، جیسے کہ ان کے اجازے سے واضح لگ رہا ہے کہ مکمل اجازہ ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں آیت اللہ العظمہ سیستانی کا اجازہ ہے جو 2/3 کا ہے، یعنی 2/3 وہاں لگا سکتے ہیں، اور 1/3 کو جو ہے وہ ان کے آفس یا ان کے کسی وکیل کو دینا ہوگا۔ پھر آیت اللہ العظمہ آغا خامنائی کا ہے جو ہاف کا ہے، یعنی ہاف لگا سکتے ہیں اور ہاف پھر ان کو بھیجنا ہوگا۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس خمس نہ ہو تو وہ کچھ نہ دے۔ جتنا ہو سکتا ہے انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کبھی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ شہروں میں ہوتے ہیں تو ان کو توجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کبھی کراچی میں بھی بڑا زوردار طوفان آ سکتا ہے، اگر
اس قسم کا سیلاب نہیں آیا تو سمندری طوفان بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو بہترین گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی جان لیں کہ لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوتی ہے, زلزلے بھی کی حالت ہے, تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو توجہ دلانی چاہیے اور سب سے پہلے تو ہم انسانوں کو دیکھیں کہ جو بھی انسان ہو ریگارڈلیس ان کی مدد کرنی چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, اور ان ایام اعظام میں جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کی مدد کی جائے, تبرک کے طور پر بھی مدد کی جا سکتی ہے اور دوسرے عنوان سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو افراد وہاں پر ہیں ان کا مختلف شہروں میں بندوبست ہونا چاہیے, اور یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بے گھر ہو کے آئے ہوں جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں. البتہ اس میں ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے کپڑے دینا چاہ رہا ہے پرانے, ظاہر ہے کہ ہر شخص نئے نہیں دے سکتا, لیکن پرانے کپڑے دینے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو دھویا جائے, پریس کیا جائے, یا اگر پریس کرنا ممکن نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں, تو کم سے کم ان کو ڈیسنٹ طریقے سے طے کیا جائے اور دیتے وقت بھی عذرخواہی کی جائے, معذرت کی جائے کہ بھئی ہمارے لیے یہی ممکن تھا, اور یہ جان لیا جائے کبھی نہ کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی یہ جو لوگ آج متمول زندگی گزار رہے ہیں کبھی اگر کسی آفت میں مبتلا ہوئے اللہ نہ کرے تو سردی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی پرانی چیز پہننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہمارے حاکموں کو توجہ دینی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا حساب ان حاکموں سے ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا اپنی حکومت کے زمانے میں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں ایک کراچی کی مثال لیں جو پانی کا پرابلم ہوتا ہے ہر سال بارش کا اور گھروں میں پہنچتا ہے, یا حیدرآباد کا, اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب روڈز بنائی جاتی ہیں, یعنی دوبارہ جب ان کی مرمت ہوتی ہے تو پرانی روڈ کو کھودا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ خباثت کا یا بدماشی کا یہ عالم ہے کہ پرانی روڈ پر ہی دوبارہ ایک نئی روڈ بنائی جاتی ہے اور ہر روڈ بنتے وقت وہ 4-5 انچ اوپر ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی اربوں خربوں کی جو پراپرٹی ہے کسی ایک شہر کی وہ سب خراب ہو گئی ہے اور روڈیں اوپر ہو گئی ہیں اور گھر نیچے ہو گئے ہیں, اور لا محالہ روڈوں کا پانی پھر گھروں میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ انتظام نہیں کیے گئے, جبکہ جو پرانی کالونیز بنائی گئی تھیں چاہے وہ ملیر ہو یا لانڈی ہو یا کورنگی ہو, اسی طریقے سے آپ دیکھیں فیڈرل پی ایریا وغیرہ, تو جگہ جگہ نالوں کے سلسلے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے پاکستان میں ترقی ہوتی اور زیادہ تنزلی ہو رہی ہے, یعنی بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے آ رہے ہیں. ان نالوں کو تو دوبارہ بنا بھی نہیں سکے, حتیٰ صاف کرنے کی بھی اہلیت نہیں ہے, کہ جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو پاکستان میں یہ بارشیں ہوئی ہیں, اب اس میں جو کریکٹ فگر ہے وہ ہم نہیں بیان کر رہے, لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پانی تھا پاکستان کے لیے کئی سال کے لیے کافی ہوتا اگر ہمارے یہاں ڈیم ہوتے. یہ ذمہ داری حکومت کی تھی, جو لوگ مر گئے جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان سب کو جواب دینا ہوگا کہ جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا. آغا آپ سے اجازت چاہیں گے ہم, اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ آپ ہمارے پروگرام میں لازمی مدعو ہوئیے گا. انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین خدا حافظ.